The journey to freelancing success is not without its challenges. From finding clients to managing finances and navigating the gig economy, there are crucial steps and insights to grasp. Today, we embark on a journey to learn about the world of freelancing, equipping you with knowledge and strategies needed to thrive in this dynamic landscape. Now, it's the time to introduce to you our esteemed guest speaker. Our guest speaker for today is Mr. Farhan Zarif, the esteemed president of our very own Computer Science Society. With an illustrious career as a top-rated freelancer, Mr. Farhan embodies the epitome of freelancing success. His expertise, honed through years of navigating the intricacies of gig economy, has earned him acclaim and recognition within the freelancing community. We are really honored to have you on board, Mr. Farhan, today. Now the virtual stage is yours. You may begin the webinar. अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मरियम। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो काइंडली रिएक्ट कर दें। थैंक यू। मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? Okay, thank you. Let me introduce myself. I am Mohammad Farhan Zarif, and I have a 5-year experience in freelancing in different online platforms like Fiverr, Upwork, and our other top rated. So आज बेसिकली इस सेशन का का मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स जो आईटी में जो इससे रिलेटेड हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको बड़े बेसिक चीज़ों की वजह से वो अपनी प्रोफाइल नहीं रैंक कर पा रहे होते, उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि हम एक ऑर्डर कैसे गेट करें, अपनी सर्विसेज कैसे बनाएं, अपनी ऑनलाइन सर्विसेज को सेल कैसे करें। तो मैं इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगा कि इन सब चीज़ों को वन बाई वन कवर करूँगा। पहले मैं आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगा। आई होप कि मोस्टली लोगों के इनके क्वेश्चन भी उसी में रिजॉल्व हो जाएंगे। एट द एंड अगर किसी को भी कोई इशू हो तो वो मुझसे एंड पे क्वेश्चन पूछ सकता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दिस। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आई नो आपके बीच में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने फ्रीलांसिंग पहले स्टार्ट की होगी, वो स्ट्रगल कर रहे होंगे डिफरेंट चीज़ों में, और आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक चलूँ, ऐसा ना हो कि डायरेक्ट मैं एडवांस पे चला जाऊँ, क्योंकि फिर जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं इनको बिल्कुल भी इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती कि हम अब क्या करें। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट इसी सीरीज से करूँगा, फाइवर सीरीज से करूँगा कि कैसे आप फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज बना सकते हैं, कैसे उनको रैंक कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर गेट कर सकते हैं, कैसे आपकी सर्विस रैंक होती है, डी रैंक होने की क्या वजह या वैल्यूज़ हो सकती हैं, लोगों के पेमेंट्स के इश्यूज होते हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं आप को वन बाई वन सारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है, आपने ये बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज तक फाइवर को यूज़ भी नहीं किया कि ये क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे जो पहला स्टेप आपका होता है, आपका पहला स्टेप ये होता है कि आपने सिंपल गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद सिंपल आपने फाइवर टाइप करना है, तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी जिस तरह आपको अपने इस टाइम मोबाइल पे या लैपटॉप के ऊपर नज़र आ रही है। तो ये स्क्रीन नज़र आने के बाद आपने करना ये होता है कि जैसे ही आपको स्क्रीन नज़र आए तो आप अगर अपने इस कॉर्नर में देखें, मेरा कर्सर भी वहाँ मूव कर रहा है, तो आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक नेक्स्ट विंडो के ऊपर इस तरह ले जाएगा। जब आपको नेक्स्ट विंडो के ऊपर लेके जाएगा तो यहाँ आप अपने जीमेल अकाउंट से, गूगल अकाउंट से इस तरह ही साइन अप कर सकते हैं जिस तरह आप बाकी डिफरेंट आपके जो लाइक फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होते हैं, जो भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन होती हैं, वो आपसे आपकी सारी बेसिक्स जो है ना वो पूछ लेते हैं, लाइक आपका नाम वगैरह, आपकी फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारा कुछ, उसकी वेरिफिकेशन। ये होने के बाद जब आपने सिंपल ये करके अपना एक बेसिक अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर देना है। अब ये जो आपका अकाउंट होता है, ये कोई आपका सेलर अकाउंट नहीं होता, इस पर कभी आपको कोई ऑर्डर वगैरह नहीं मिलते। ये जैसे ये कि आपने सिंपल एक जो फाइवर का प्लेटफॉर्म है उसको आप सिंपली जो है ना वो ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसके बाद जो आपका एक नेक्स्ट प्रोसेस आता है, जब नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि बहुत से लोगों को ये इश्यूज आ रहे होते हैं कि उनके पास जो है ना वो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और ये जो अभी आपके पास प्रोफाइल बेसिक प्लेटफॉर्म की बनी है, फिर आपने उसको जंप करना होता है सेलर के ऊपर, क्योंकि अभी जब आप
پلیٹ فارم کو جوائن کر سکیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کون سی سروس سیل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کیسے کر رہے ہیں. تو اس میں آپ نے جو سب سے پہلے کرنا ہے، سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جب آپ بیسک پروفائل کریٹ کر لیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک ڈیش بورڈ جو ہے نا وہ نظر آئے گا. تو اس ڈیش بورڈ میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں آپ کو ایک آپشن شو ہو رہا ہوتا ہے کہ سوئچ ٹو سیلنگ، یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر یہاں پہ نہ آ رہا ہو تو یہاں پہ 3 ڈاٹس پہ کلک کر کے یہاں ایک اور آپشن شو ہو رہا ہوتا ہے کہ بیکم اے سیلر. اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو دین وہ آپ سے مزید چیزیں ریکوائرڈ کریں گے کہ آپ کی سروسز کون سی ہیں، آپ نے کون سی سروسز دینی ہیں. وہ آگے میں 1 بائی 1 آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا، جب آپ اس کو یہاں پہ آپ سوئچ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو یہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سیلر پروفائل ہی اپروو نہیں ہو رہی ہوتی. اب وہ کون سی مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں؟ اب وہ مسٹیکس جو اسٹوڈنٹ انڈر 18 کو موسٹلی یہ آتی ہے، ان کے پاس نیشنل آئی ڈی نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ سیلنگ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو اپنی نیشنل آئی ڈیز بھی پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں اور وہ ساری انفارمیشن دینی ہوتی ہے. یا تو وہ ان کے پاس وہ آئی ڈیز نہیں ہوتی، اگر وہ ان کے پاس وہ آئی ڈیز ہوتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ مس میچ کر رہے ہوتے ہیں. این ایس سی کے اوپر اس کا ایک نام لکھا ہوتا ہے، پروفائل کے اوپر آپ نے ان کے دوسرا نام لکھا ہوتا ہے، وہاں انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ دوسری دی ہوتی ہے، وہاں انہوں نے دوسری دی ہوتی ہے. تو جو چیزیں آپ کی آپس میں میچ نہیں کرتی تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی پروفائل کو ڈینائی کر دیتے ہیں، یا آپ اس میں کچھ بھی ویلیوز جو ہے نا وہ صحیح پٹ نہیں کریں گے. اس سے ریلیٹڈ ساری بیسک چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کا سارا جو ہے وہ اسی ٹائم وہ پروفائل یا کہ آپ اکاؤنٹ کو لاک کر دیں گے یا کہیں گے کہ آپ سیلر کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہیں. تو آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. یہ کرنے کے بعد آپ جب سیلنگ کے اوپر سوئچ کریں گے تو جب آپ سوئچ کریں گے تو اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کون سی سروس دیں گے، کیسی سروس دینی ہے، اور وہ سروسز آپ بنانی کیسے ہیں. آپ جب اس سیلر کے اوپر کلک کریں گے تو سیلر پہ کلک کرنے کے بعد اس سے پہلے آپ نے اب اس کو وہاں پہ سٹاپ کر دینا ہے. اب آپ نے وہ ورکنگ کرنی ہے پہلے، لائک ایک کام سے پہلے ایک ہوم ورک ہوتا ہے تاکہ ایک آپ اچھا جا کے اس میں پرفارم کر سکیں. اب ہوم ورک آپ نے پہلے یہ کر لینا ہے، آپ رجسٹر کے اوپر یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کریں، آپ گوگل ورڈ اس پہ کریں، ڈاک پہ کر لیں، ورڈ پہ کر لیں، جس میں آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ بنانے میں اب کرنا کیا ہے، فائیور کا جتنا بھی الگوریتھم ہوتا ہے وہ بیس کرتا ہے کی ورڈز کے اوپر. اب یہ کی ورڈز کیا چیز ہے، آپ کو اپنے سروس سے ریلیٹڈ کی ورڈ کہاں سے ملیں گے اور یہ پھر کیسے یوز ہونے ہیں، تو اس کو میں آپ کو جو ہے نا وہ 1 بائی 1 جو ہے نا وہ ایکسپلین کرتا ہوں. اب جو کی ورڈز ہیں آپ کے پاس، سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہیں، یا آپ ایک ویب سائٹ ڈیولپر ہیں، یا آپ کی کاپی رائٹنگ کی سروس ہے، یا آپ امیزون کی لسٹنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو جیسے یہ پتا ہے کہ میں ایک گرافک ڈیزائنر، تو اس کو اب یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ٹھیک ہے میں ایک گرافک ڈیزائنر تو ہوں لیکن میری ایک اسپیسیفک ڈومین کون سی ہے. یا آپ ایک ویب سائٹ ڈیولپر ہیں تو اس کو اب یہ نہیں پتا کہ میری اسپیسیفک ڈومین کیا ہے. تو آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے جانا ہے keyword.io، ٹھیک ہے. بالکل ویسے پیڈ ہے، آپ نے سائن اپ نہیں کرنا، جیسے یہاں پہ آنا ہے اپنے، اور یہاں جو آپ کو بلاک نظر آ رہا ہے سرچ یور کی ورڈ، یہاں پہ جو آپ کی مین سروس ہے جو آپ اسکل سیل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے یہاں پہ اس کو پٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ ایک ویب سائٹ ڈیولپر ہیں، آپ یہاں پہ پٹ کریں گے. پٹ کرنے کے بعد ایک چیز اور بھی کرنی ہے کہ یہاں آپ نے اس کو فائیور مسٹ سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ فائیور سلیکٹ نہیں کریں گے تو یہ پھر اوور آل گوگل کے اسٹیٹ اٹھائے گا اور وہ پھر چیزیں مکس اپ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے فائیور کو مسٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ سرچ کے اوپر کلک کر دیں. جیسے آپ سرچ کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ کو ایک نیکسٹ اسکرین کے اوپر لے کے جائے گا، ٹھیک ہے. یا نیکسٹ اسکرین کے اوپر بھی لے کے جا سکتا ہے، یا کس نے ویسے وہ آف کیا ہوتا ہے تو وہ نیچے اس کو شو کرا دیتا ہے. تو اس طرح آپ کو ڈفرینٹ جو ہے نا وہ کی ورڈز ملنا اسٹارٹ ہوں گے. جس طرح یہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اب اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے میں ایک ویب سائٹ ڈیولپر ہوں یا ڈیولپمنٹ کرتا ہوں، تو اب میری اس میں کون سی اسپیسیفک ڈومین ہے، میری ٹیکنالوجی کون سی ہے، کون کون سے سلیکٹ کرنی ہیں چیزیں میں نے. تو اس کو تھوڑی بہت اس کو فلو بننا شروع ہو جائے گا. اب یہاں سے ہم ایک اپنی گیگ کا فلو بنائیں گے، اور اب اگر آپ اسی فلو میں رہیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی سروسز کو جو ہے نا وہ 100% رینک کر سکتے ہیں. اب فلو کیسے بنے گا؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے سروس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کی سروس ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کی ورڈ سرچ کیے، آپ کے پاس یہاں پہ کی ورڈز آ گئے. آنے کے بعد آپ نے 5 سے 6 کی ورڈز یہاں سے اٹھا لینے ہیں جو آپ کی بالکل سروس سے میچ کر رہے ہوں. یہاں سے کاپی کرنے کے بعد آپ جو ہے نا ورڈ کے اوپر اس کو پیسٹ کر دیں یا اپنے رجسٹر کے اوپر نوٹ ڈاؤن کر لیں. یہ کرنے کے بعد آپ نے اب نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے، یہاں سے آپ نے ایک کی ورڈ .io سے اپنے ایک 5 کی ورڈ یا 6 کی ورڈز کاپی کر لیے.
اب نیکسٹ فیز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اب نیکسٹ فیز کے اندر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ کون سے کی ورڈ یوز کر رہے ہیں، وہ کیسے رینک ہو رہے ہیں، وہ کیسے نہیں ہو رہے۔ اچھا، اس میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فائیور کی ایکسٹینشن جو ہے نا وہ لگاتے ہیں کروم کے اندر۔ اچھا، ایک چیز نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جب آپ اس ایکسٹینشن کو لگائیں گے جس کا نام ہے فائیور کوئک ویو، جب آپ اس ایکسٹینشن کو لگائیں گے تو اس چیز کو آپ میک شور کریں کہ آپ نے جو اکاؤنٹ ابھی بنایا تھا، سمپل کریٹ کیا تھا، اس کو آپ اس میں سائن ان نہ ہوں۔ اگر آپ سائن ان ہوں گے تو آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے، کیونکہ فائیور ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتا کہ ہماری اتنی الگوریتم کو جو کوئی بریک کر دے اور اس طرح چیزوں دکھانا شروع کر دے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے میک شور کرنا ہے کہ آپ اس میں سائن ان نہ ہوں، ٹھیک ہے، جب آپ یہ چیز کر رہے ہوں۔ کوئی دوسرا براؤزر یوز کر لیں، آپ کی مرضی ہے، بٹ یہ میک شور کرنا ہے کہ اس کنیکشن کے اوپر آپ کا فائیور اکاؤنٹ جو ہے وہ سائن ان نہ ہو، ورنہ آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے۔ اب سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے، کروم پہ جانا ہے، تھری ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے، جو آپ کے رائٹ پہ آپشن آ رہا ہوتا ہے ایکسٹینشن میں جائیں گے، وہ ہم کو کروم اسٹور ملے گا، وہ آپ سمپل ٹائپ کریں فائیور کوئک ویو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ اسی طرح آپ کو اس کا آئیکن نظر آئے گا، آنے کے بعد سمپلی آپ اس کو انسٹال کر دیں۔ انسٹال کرنے کے بعد اب آپ کے پاس یہ ایکسٹینشن آ گئی ہے۔ اب آپ یہ میک شور کر چکے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ سائن ان نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اب سائن ان وغیرہ نہیں ہے، اب فائیور کو بالکل بیسک کے اوپر آئیں، جس طرح پہلے آئے ہوئے تھے، آپ نے پلیٹ فارم کھولا ہوا تھا اسی طرح آپ کو وہ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ بالکل اس میں اس ٹائم سائن ان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بیسک پروفائل ابھی تک آپ اپنی اس میں جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ایکسٹینشن کو انیبل کر دینا ہے۔ وہاں ایکسٹینشن رائٹ کے اوپر شو ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد ٹھیک ہے، جو کی ورڈ آپ نے ابھی کاپی کیے تھے یا جو آپ کی سروسز ہے اس کو آپ نے اسی سرچ بار کے اندر پٹ کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ پٹ کریں گے اور اس کو آپ سرچ کے اوپر کلک کریں گے تو سرچ میں کلک کرنے کے بعد ٹھیک ہے تھوڑی دیر آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کا نیٹ کا کنیکشن سلو ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا، 2 سے 3 منٹ لے سکتا ہے۔ اگر فاسٹ ہے تو یہ رزلٹ وغیرہ جلدی شو کرنا شروع کر دے گا۔ اب آپ کو یہ ایکسٹینشن، وہ سارے کی ورڈز، وہ سارے فوکس کی ورڈز آپ کی سروسز سے ریلیٹڈ شو کرا دے گی کہ آپ فائیور کے اوپر کون سی کی ورڈ سب سے زیادہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں، کون سے بھی کی ورڈ ٹاپ پہ نہیں جا رہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ دیکھیں گے تو اس طرح کے آپ کو ڈفرینٹس جو ہے نا وہ کی ورڈز شو ہو رہے ہوں گے، جس طرح مجھے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے، جو ٹاپ کی ورڈز ہیں پہلے 5 ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یہاں سے کاپی کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی آپ کو شو یہ ایک کی ورڈز آپ نے پہلے کاپی کیے تھے اور ایک کی ورڈز آپ کے یہ والے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کاپی کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ جو آپ نے کرنا ہے تو اسی ابھی تک وہ ایکسٹینشن لگی ہوئی ہے، آپ نے کی ورڈز کاپی کیے ہیں، آپ نیچے دیکھیں گے تو وہ اس نے سب پروفائلز کے ٹیگز بھی اوپن کر دیں گے، آرڈر بھی اوپن کر دیں گے، اس کی کنٹری، تو وہ سارا کچھ آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ نے کی ورڈ نوٹ کیے، وہ آپ کے پاس نوٹ ڈاؤن ہے۔ ایک چیز اور نوٹ ابھی آپ کو کرنی ہے، اس کو بولتے ہیں ٹیگز۔ اب ٹیگز کیا چیز ہوتے ہیں؟ یہ آپ جو سروسز کے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں بلو میں، یہ سب سروسز کے کی ورڈز ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان میں سے ابھی میں نے یہاں پہ میں نے 4 پروفائلز لی ہیں، آپ کو بڑی ساری شو ہو رہی ہوں گی، تو پہلی 10 پروفائل یا پہلی 7 پروفائل میں آپ نے کامن کی ورڈز ڈھونڈنے ہیں، سوری کامن ٹیگز ڈھونڈنے ہیں کہ سب میں کامن ٹیگز کون سے آ رہے ہیں۔ جیسے آپ فرسٹ والی میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی کاپی رائٹ آ رہا ہے، یہاں پہ بھی کاپی رائٹ آ رہا ہے، یہاں پہ بھی کاپی رائٹ آ رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کی ورڈ جس میں کامن آ رہا ہے، تو اسی طرح جو کامن ٹیگز ہوں گے ان کو اب نوٹ ڈاؤن کر لیں گے۔ ابھی آپ کے پاس کی ورڈز بھی آ گئے ہیں اور آپ کے پاس ٹیگز بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چیز نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد اب آپ نے جو نیکسٹ کرنا ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ایکسٹینشن کو ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کروم اسٹور سے جا کے اس کو ریموو کر دینا ہے۔ اس سے جو آپ نے کام لینا تھا وہ کام پورا ہو چکا۔ اب نیکسٹ جو آپ نے کرنا ہے، دوبارہ آپ نے وہیں پہ جانا ہے، اپنے اکاؤنٹ کو سائن کرنا ہے۔ اکاؤنٹ آپ بنا چکے ہیں، بیکم سیلر پہ کلک کریں گے۔ جیسے آپ سیلر پہ کلک کریں گے تو اسی طرح کی اسکرین آپ کو شو ہوگی جو اس ٹائم آپ کو میرے سامنے شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں۔
سب سے جو پہلا سٹارٹ آپ نے لینا ہوتا ہے، پہلا سٹارٹ آپ نے یہ لینا ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے گیک کا ٹائٹل ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، اور اس ٹائٹل میں کیا چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ اب اس میں جو آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے کہ جو آپ نے ایکسٹینشن لگا کے کی ورڈز نوٹ ڈاؤن کیے تھے، ٹھیک ہے، اس میں آپ جو آپ کے ٹاپ 3 کی ورڈز ہیں یا ٹاپ فرسٹ 2 یا آپ کی سروس کچھ اس طرح کے کی ورڈز ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے کی ورڈز ہیں تو آپ 4 بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اسی ٹائٹل کے اندر آپ نے ان کی ورڈز کو ان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ لکھیں گے کہ آئی ول ڈو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ فار یو، تو جس طرح آپ کا کی ورڈ میچ کر رہا ہوگا تو اسی حساب سے آپ نے یہاں پہ اپنا سارا کا سارا ٹائٹل جو ہے نا وہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ کو نیچے جب آپ لکھ لیں گے تو وہ بائی ڈیفالٹ کچھ کیٹیگریز شو کر رہا ہوگا، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کیٹیگری کون سی ہے۔ اب آپ نے یہاں سے دوبارہ فلو بنانے کی کوشش کی ہے، کی ورڈز ڈھونڈے، ٹیگز ڈھونڈے، آپ کو پتہ چل گیا میری یہ سروسز ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہاں پہ کاپی رائٹنگ کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، جو بھی آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ یہاں پہ کیٹیگری میں گرافک ڈیزائنر سلیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو لمبی لسٹ شو کرائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے جو مین کیٹیگری ہوتی ہے یہاں پہ گرافک ڈیزائنر سلیکٹ ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ سب کیٹیگری ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اب جو سب کیٹیگری ہے، اس لیے بہت سے لوگوں سے پوچھو کہتے ہیں میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں یا میں ایک ویڈیو ایڈیٹر ہوں، ٹھیک ہے آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں لیکن آپ کی کوئی اسپیسیفک ڈومین بھی ہونی چاہیے، تو وہ آپ سب کیٹیگری میں سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو اسپیسیفک ڈومین ہے وہ کون سی ہونی چاہیے۔ تو آپ یہاں سے اپنی ایک اسپیسیفک ڈومین کا جو ہے نا وہ پتہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ کی ریلیٹڈی آپ کو دکھائے گا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار میں اس کام کے اندر سب سے بیسٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ سلیکٹ کر لوں، پر میک شور کریں کہ آپ جو یہاں پہ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے فلوز میں بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو پہلے آپ نے کی ورڈ سرچ کیے تھے، آپ نے وہاں سے کچھ ٹیگز دیکھے، اس میں دیکھے تو اس سے ریلیٹڈ ہی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے ڈفرینٹ ہو۔ اگر وہ اس سے ڈفرینٹ ہوگا تو آپ اس کو کبھی بھی چیزیں آپ کی میچ نہیں ہوں گی، اور یہی ریزنز ہوتی ہیں کہ آپ کی سروسز رینک نہیں ہوتی۔ آئی اگین ریپیٹ کہ فائور کا جتنا بھی الگوریدم ہے وہ ٹوٹلی کی ورڈز کے اوپر بیس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ابھی چیزیں اوپن بھی کر دی ہیں ساری، وہ سارا کچھ شور ہوتا ہے کہ آپ کیسے ان کو جو ہے کی ورڈ یوز کریں، کیسے کرنے ہیں، تو سارا کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب جب آپ کیٹیگری سلیکٹ کر لیں، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ آتا ہے وہ آتا ہے لینگویج کا پورشن۔ اب لینگویج میں جو لوگ کامنلی مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی لینگویج سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ میں جو انگلش بھی آتی ہے، مجھے اردو بھی آتی ہے، مجھے ہندی بھی آتی ہے، مجھے عربی بھی آتی ہے، مجھے بنگالی بھی آتی ہے۔ ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے، کلائنٹ میں یہ ہوتا ہے دیکھیں ہم نے یہ جتنا بھی کام کرنا ہوتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، ہم انڈیا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، کہ یہ سارے یورپ کنٹریز، یو ایس اے، آسٹریلیا، ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، فرانس، جرمنی۔ تو ان لوگوں کی لینگویجز کون سی ہیں؟ تو ہم سب سے پہلے تو بیسک لینگویج ہے انگلش جو سب پریفر کرتے ہیں، وہ آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد جو ان لوگوں کی لینگویجز ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو سلیکٹ کریں۔ آپ فرینچ سلیکٹ کر لیں، کوئی بات نہیں، جہاں فرانس میں سارے بولتے فرینچ ہے لیکن ان کے ڈاکومنٹس کی جو لینگویج ہے یا جس میں وہ ویب سائٹ وغیرہ بنواتے ہیں، گرافک کا کام کرتے ہیں، جو موسٹلی جتنے بھی ہیں وہ سارے انگلش کے اندر ان کا ہوتا ہے۔ یا آپ جرمن سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے جرمن سلیکٹ کرتے ہیں لیکن ان کی ساری ورکنگ جو ہے نا وہ انگلش کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے یہاں اردو وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے کہ جہاں سے آپ کا کسٹمر آنا ہے۔ تو یہ بہت سے لوگ مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جو آپ کے پاس نیکسٹ چیز آتی ہے، نیکسٹ چیز میں آپ کے پاس پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں۔ آپ یہ میں نے اگزامپل لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ کیسے آپ شاپیفائی کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوگا تو اس ٹائم وہی شو ہو رہا ہوگا۔ اگر آپ ایک ڈیولپر ہیں تو آپ کو ڈیولپر سے ریلیٹڈ شو کر رہا ہوگا کہ آپ پلیٹ فارم کون کون سے یوز کر رہے ہیں یا یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہے تو آپ کو گرافک کا بتا رہا ہوگا، اگر آپ ایک ویڈیو ایڈیٹر ہیں تو آپ کو ایک ویڈیو ایڈیٹر کا بتا رہا ہوگا۔ تو یہاں سے آپ نے کوئی بھی دو جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، اگر کہیں میں سے آپ کا کی ورڈ یہاں سے میچ ہو رہا ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کریں، تو اس طرح آپ کا الگوریدم اور اسٹرانگ ہوتا جائے گا۔ یہ کرنے کے بعد نیچے آپ کو جو ہے نا وہ ٹیکس کا آپشن شو ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس ٹیگ کے اندر جو آپ نے وہ 5 ٹیگس کاپی کیے تھے وہ اس کو ادھر 1 بائی 1 یہاں پٹ کر دیں۔
آپ کے ٹیگز یہاں پہ لگ جائیں گے. لگنے کے بعد آپ سمپل نیکسٹ پیج کے اوپر موو کر جائیں. اب نیکسٹ پیج آپ کا پاس یہ ہوتا ہے, ایک چیز آپ نے میک شور کرنی ہے کہ آپ نے 3 ڈفرینٹ پیکیجز آفر کرنے ہیں. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ پیکیج آفر نہیں کرتے, ون پیکیج کے اوپر رہتے ہیں, تو وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے, اور کی ورڈز بھی اور الگوریتم بھی آپ کا تھوڑا سا ویک پڑ جاتا ہے. اب آپ نے اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو 3 بیسک پیکیج ہوتے ہیں نا, بیسک, اسٹینڈرڈ, پلیٹینیم, لوگ جہاں پہ جو کامنلی مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح یہ پیکیج کا نام یہاں پہ اور یہاں پہ جو مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں, اس میں یہ مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سلور لکھا ہوگا, یہاں پہ گولڈن لکھا ہوگا, یہاں پہ پلیٹینیم لکھا ہوگا. تو آپ نے یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل بھی نہیں کرنی. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو کی ورڈز کا فلو ہے وہ یہاں پہ اسٹک ہو جائے گا, پھر آپ کی سروسز رینک نہیں ہوں گی, پھر آپ کو وہی پرابلم ہوں گی کہ میں نے بنا تو لی ہے, میرے کو اسٹیٹ نہیں آ رہے. تو آپ نے جو پیکج کا نام دینا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا پیکج کا جو نام ہونا چاہیے وہ آپ کے کی ورڈ سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. آپ کو کی ورڈ سے وہ چیز مل جاتی ہے تو اسی سے ریلیٹڈ کریں. پھر ہر پیکج کی ایک ڈسکرپشن ہوتی ہیں, اسی سے ریلیٹڈ اس میں بھی آپ کے کی ورڈ مسٹ یوز ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ وہ فل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ جو ڈیلیوری ٹائم سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ بیسک میں کیسے کتنے دنوں میں آپ کر سکتے ہیں. یہ سروس ٹو سروس ویری کرے, تو جو ڈیولپر ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں, ان کو زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. اگر آپ ایک گرافک کا کام ہے, سمپل ایک پوسٹر بناتے ہیں, ایک ویڈیو ایڈیٹر ہے, سمپل ایک 2 منٹ کی ویڈیو بنانی ہے, تو وہ آپ ایزیلی 2 دن میں کر سکتے ہیں. تو وہ پیکج اس میں بیسک جو ہے نا وہ 1 ڈے کے لیے کر لیں, جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہوگا اس کو 2 ڈے بھی کر لیں. وہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سروس سے ریلیٹڈ آپ یہ چیز اسٹارٹ میں میکسیمم یہ کوشش کریں کہ زیادہ وہ نہ کریں, بٹ یہ مسٹیک کبھی نہ کریں کہ آپ سب کی ڈلیوری ہی 1 ڈے کے اوپر رکھ دیں. تو وہ چیز جو ہے نا تھوڑی سی رینکنگ کے اوپر افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ سارے پیکج بھی اس کے پرائس بھی ڈفرینٹ ہیں, اور جو ہے ایک ہی دن میں ڈلیور بھی کر رہا ہے. اور آگے جو پرابلم آتی ہے ایکسٹرا کے اندر, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کرنے کے بعد آپ کو نیچے آپ کی سروس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں. اگر آپ ایک ڈیزائنر ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ سے پوچھے گا کہ اچھا بیسک کے اندر یہ سارے, یہ بیسک کے لیے ہے, یہ اسٹینڈرڈ کے لیے ہے, یہ پلیٹینیم کے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں اپنی سروس سے ریلیٹڈ چیزیں پٹ کرنی ہے. بیسک میں تھوڑی سی چیزیں کم ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو ایک پوسٹر ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو سورس فائل نہیں دیں گے, تو وہ آپ اپنی سروس سے اکارڈنگ اس کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اور یہ اس میں جو بیسک چیزیں ہیں پلیٹینم کی, اس میں یہ ہے کہ مکس اپ نہ کریں, وہ سیم نہیں ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی سی بات ہے, جب آپ 3 ڈفرینٹ پیکیجز بائی کرتے ہیں تو بیسک میں آپ کو کم چیزیں ملتی ہیں, اس سے ایڈوانس میں اس سے زیادہ چیزیں ملتی ہیں, اور اس سے ایڈوانس میں آپ کو اس سے زیادہ چیزیں ملتی ہیں. تو اس کے اکارڈنگ ہی آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اب آپ سروس جو بھی آپ نے سلیکٹ کی ہوگی اس سے ریلیٹڈ چیزیں شو ہو رہی ہوں گی, اس سے ریلیٹڈ آپ سلیکٹ کریں. بیسک میں آپ منیمم چیزوں کو رکھیں. ریویژن آپ کتنی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو دیکھیں اپنے سروس سے ریلیٹڈ کہ آپ کتنی دے سکتے ہیں. اس کے بعد پرائس کی وہ آتی ہے کہ آپ پرائس میں جو ہے نا کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب پرائس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے جو نا وہ پرائس میں بھی بڑا ایک قسم کی وہ کریٹ کی ہوتی ہے کہ پرائس میں بھی ایسے فلو کریٹ کریں. فائبر کو 5, 10 اور 20 بڑا اچھا لگتا ہے اسٹارٹ میں. جو آپ بالکل آپ کی بیسک سروس ہے تو آپ بیسک میں پوائنٹ آؤٹ کر لیں, اس کو 10 میں کر لیں, اس کو 20 میں کر لیں. آپ کی کوئی ایکسپینسو سروس ہے تو آپ کو اسی سے اس کے اکارڈنگ اپنی جو ہے نا وہ پرائس وغیرہ سیٹ کر لیں ساری, ٹھیک ہے. اب یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا جو نیکسٹ پروسیس ہوگا, ٹھیک ہے, نیکسٹ پروسیس آتا ہے ایکسٹرا. یہ ہوتا ہے پیسے کمانے والا فیز. اب پیسے کمانے والا فیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ کے کلائنٹ کو ایکسٹرا چیزیں چاہیے, اب اچھا ٹھیک ہے بیسک میں تو آپ نے سلیکٹ کر دیا کہ میں آپ کو 1 دن میں دوں گا, تو اس میں آپ اس کو ایکسٹرا چارج نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اگر آپ اسٹینڈرڈ میں آتے ہیں تو ویسے آپ نے وہاں ڈلیوری 2 ڈیز کی رکھی ہے, لیکن آپ کو کلائنٹ کی ڈلیوری 1 ڈے کے لیے چاہیے نا, تو پھر آپ اس کو 1 ڈے کریں, پھر آپ اس کے لیے اس کو ایکسٹرا ڈالرس چارج کریں. پریمیم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو 3 دنوں کی ڈلیوری 1 ڈے میں چاہیے تو ڈیفینیٹلی اگر اس کو کام ارجنٹ چاہیے تو اس کے چارجز پھر ویری کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اکارڈنگ آپ اس کو ایکسٹرا چارج یہ کریں. آپ کی سروس سے ریلیٹڈ آپ اور بھی اس کی جو ایڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں شو ہو رہی ہوتی ہیں, آپ اس کو دیکھیں. اگر آپ ایک ویب سائٹ ڈیولپر ہیں تو یہاں پہ یہ مینشن کریں کہ اگر آپ کو ویب سائٹ ہوسٹنگ اور ڈومین جو ہے نا وہ چاہیے, تو وہ اگر میں آپ کو لیے بائی کروں گا تو اس کے اتنے چارجز ہوں گے. تو اس سے ریلیٹڈ آپ نے یہ ساری چیزیں سلیکٹ کرنی ہے. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا جو نیکسٹ فیز آتا ہے, بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں جو جتنے بھی نیو ہوتے ہیں وہ ایف اے کیو سیشن کو اسکپ کر دیتے ہیں, کہ وہ کوشچن ہی نہیں ایڈ کرتے.
اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فائبر الگورتھم کی ورڈ ایف اے کیو کے اوپر جس اس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو دکھ ہی نہیں رہا ہوتا، وہ اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر وہاں سے وہ اس کی سروسز افیکٹ ہوتی ہیں، تو ایف اے کیو مسٹ ایڈ کریں۔ اب اس کو ایڈ کرنے کا کیا پروسیس ہوتا ہے اور اس میں آپ کون سے کویشچن ایڈ کرنے ہیں؟ اب اس میں سمپل، اگر آپ اس کے ایڈ ایف اے کیو کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے ایک ٹیب کھل جائے گا۔ اب اس میں یہ کریں کہ آپ خود سے کویشچن بنائیں اور خود سے اس کو آنسر کریں۔ اگر آپ ایک ویب سائٹ ڈیولپر ہیں تو آپ یہاں سے یہ لکھیں کہ کیا مجھے اس میں ڈومین ہوسٹنگ دیں گے؟ آپ نیچے لکھیں کہ یس میں آپ کو ڈومین ہوسٹنگ دیں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا چارج کروں گا۔ اب اس میں یہ ہوگا، اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اچھا یہ خود سے آپ لکھ رہے ہیں، نہیں ٹھیک ہے آپ خود سے لکھیں، آپ کی سروس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، بٹ جو مین چیز ہے اس میں ایٹ لیسٹ آپ کے 2 سے 3 کی ورڈز جو آپ نے نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ مسٹ جو ہے لکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ نہیں لکھیں گے تو پھر آپ کا ایف اے کیو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بار بار اپنے کی ورڈز جو ہے نا وہ اسی میں ریپیٹ کریں، یہ ریپیٹ کرنے کے بعد آپ کویشچن ایڈ کریں، ایڈ کریں، اور پھر نیکسٹ ایک آپشن شو ہو رہا ہوگا کہ آپ نیکسٹ کویشچن بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ کم از کم 3 آپ جو پہ نا ایف اے کیو ایڈ کریں، یا اگر آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی سب سے بیسٹ ہے۔ لوگوں نے پوائنٹ تک بھی کیے ہوتے ہیں، لیکن نہ کرنے والی مسٹیک جو ہے نا وہ بالکل بھی آپ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد جو آپ کو پاس نیکسٹ سیکشن شو ہوتا ہے، نیکسٹ سیکشن میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ سے آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اگر ایک پوسٹر ڈیزائن کرتے ہیں یا آپ ایک ویڈیو ایڈیٹر ہیں، تو کلائنٹس کو آپ یہاں کوشچن کریں کہ مجھے آپ سے آپ کی لوگو چاہیے ہوگا، فلان چیز چاہیے ہوگی، کانٹینٹ چاہیے ہوگا، یہ چیز چاہیے ہوگی، کلر پلیٹس چاہیے ہوں گے، برانڈنگ چاہیے ہوگی، تاکہ آپ اس کی اکارڈنگ اس کی ریکوائرمنٹس کو کلیئر ہوں کہ اس کو اگر میں یہ چیزیں پرووائڈ کروں گا تو تبھی یہ مجھے سروس دے سکتے ہیں۔ ریکوائرڈ میں اس کو مسٹ کر دیں، ریکوائرڈ میں نہیں کریں گے بعض اوقات پرابلم یہ آ جاتی ہیں، کلائنٹ بالکل نیو آتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ آ کے آپ کی سروسز بائی کر لیتا ہے، ریکوائرمنٹ آپ نے اس کو جو ہے نا ان چیک کیا ہوتا ہے، آرڈر پلیس ہو جاتا ہے، پھر آرڈر جب کینسل ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی تو ریکوائرمنٹ ہی نہیں کلیئر تھی، تو وہ پھر آپ کی پرابلم بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہے کہ آپ آلریڈی ان کو مینشن کریں کہ یہ والی جو چیزیں ہیں آپ اس میں ایڈ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہی اس کو ریکوائرڈ پہ کلک کریں، اور جتنی بھی آپ کو انفارمیشن آپ کے سروس سے ریلیٹڈ چاہیے وہ آپ اس سے لے لیں۔ یہ کرنے کے بعد ڈسکرپشن کا فیز آتا ہے، لیکن اس کو میں نے اینڈ پہ کیا کیونکہ وہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو اس سے پہلے میں آپ کو امیجز وغیرہ دکھا لیتا ہوں کہ یہ آپ جب سروسز دیکھتے ہیں تو اگر جب آپ ویسے بھی اگر چل رہے ہوں روڈ کے اوپر یا ویسے کہیں جا رہے ہوں تو کہیں پہ بھی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہو تو آپ کا سب سے پہلے وہاں فوکس پڑتا ہے کہ جو سب سے اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹلی جب کلائنٹ آئے گا آپ کی سروس کو سرچ کرے گا، وہ اس کو جو بھی چیزیں جو بھی پوسٹر سب سے پہلے جو امپریشن آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کی سروسز کی امیج ہوتی ہے کہ آپ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ کیسا بنا ہوا ہے اور وہ کلائنٹ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے بنانا ہے، اس میں جو ایک تو ڈائمینشنس کا خیال رکھنا ہے۔ اب آپ میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو گرافک ڈیزائنر نہیں ہیں، اب ڈائمینشنس یہ ہوتی ہے کہ اس کی سائز جو ہوتی ہے، یہاں 5 نے ریکمینڈ بھی کی ہوتی ہے کہ اس سائز کا جو ہے نا آپ کو ہونا ریکمینڈڈ سائز ہے، تو ایک اچھا سا بنائیں تاکہ وہ فل کور ہو گیا ہے، جب کلائنٹ آپ اس کو دیکھے تو اس کو اچھا لگے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس پہ وہ کلک کرے گا، کلک کرنے کے بعد ہی وہ دین نیکسٹ موو ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے پاس جو نیکسٹ فیز ہے، نیکسٹ فیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سروس سے ریلیٹڈ جو بھی پورٹ فولیو ہے یا جو بھی چیزیں ہیں آپ اس کو ایک پی ڈی ایف اس کی آپ کو ریکوائرڈ ہوگی، آپ کو 2 ڈاکومنٹس بھی آپ لگا سکتے ہیں، اگر آپ اپنی سروس سے ریلیٹڈ ویڈیوز لگا سکتے ہیں، سروس سے ریلیٹڈ ویڈیوز لگا سکتے ہیں، تو وہ ویڈیو میں اور آپ اس کو ڈسکرائب کر دیں کہ میری یہ سروسز ہیں، میں یہ سروس پرووائڈ کرتا ہوں۔ پورٹ فولیو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو تھوڑا بہت کام کیا ہوتا ہے اپنے سروس سے ریلیٹڈ آپ یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لگانے کے بعد میں ابھی واپس آتا ہوں، یہ ایک پچھلا فیز ہے جو میں نے اسکپ کیا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہوتی ہے۔ اب یہ ڈسکرپشن کیسے لکھنی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ رول بھی پلے کرتا ہے، کیونکہ جب ٹھیک ہے آپ نے ایک اچھی پکچر لگا دی، کلائنٹ آپ کے پاس، آپ نے اس کو کلک کر دیا، لائک ایک شاپ کے اوپر ایک اچھا سا بینر لگا ہوا ہے، اس کو بڑا اچھا لگا، آپ کی شاپ میں آ گیا، دیر وہ اندر دیکھتا ہے تو اس میں اگر اندر چیزیں ایک آرگنائزڈ ویز میں ایک خوبصورت طریقے سے اچھی طریقے سے لگی ہوں گی اور اس کو بڑی اچھی سے سمجھ آئے گی تو ڈیفینیٹلی وہ ان کو پھر پرچیز کر لے گا، اس کو ریکوائرمنٹ کلیئر ہوں گی، چیزیں میس اپ ہوں گی، اس میں کوئی آرڈر نہیں ہوگا تو اس کو بھی یہ سمجھ نہیں آنے گا کہ میرے سے ہو کیا رہا ہے۔
تو اب یہ ڈسکرپشن کیسے لکھنی ہے، آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ بیچ میں ہوں گے جن کی انگلش ویک ہوں گی، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوں گی، بہت سے لوگ یہ مسٹیک کر رہے تھے کہ ٹوٹلی چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا لیتے ہیں پھر یہاں پہ پوٹ کر دیں گے، تو وہ پھر آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بچنے کے بھی کچھ طریقے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کسی حد تک اس کو فائبر کا جو الگوریتم ڈیٹیکٹ سسٹم ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر آپ کی سروس کو ڈینائی کرتے ہیں۔ اب ڈسکرپشن کیسے لکھنی ہے، ڈسکرپشن میں آپ وہ ساری چیزیں لکھیں جو آپ کی سروس سے ریلیٹڈ ہے، آپ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ اب میک شور کرنا ہے جو آپ نے سارے کی ورڈ نوٹ کیے تھے کی ورڈ آئی کی ویب سائٹ سے، اور 5 کی ورڈ آپ نے دوسرے لیے تھے، تو وہ آپ ریپیٹڈلی بار بار یوز کریں، اتنا تک یوز کریں کہ تب تک وہ آپ کو خود نہ کہے کہ آپ اور کی ورڈ یوز یہ کی ورڈ دوبارہ یوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک اچھی گیگ یا ایک اچھی سروسز جو ہے نا وہ لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ لکھیں کہ اس کو آپ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جب پہلی لائن لکھی ہوتی ہے اس کو آپ کو کچھ لوگ ڈائلاگس بھی بولتے ہیں یا اس طرح بھی کہتے ہیں، میں آپ کے لیے یہ چیز کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے زیادہ پریفر وہ لوگ کیے جاتے ہیں جو ایک پرابلم سالور ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک پرابلم سالور نہیں ہیں، کلائنٹ کی پرابلم کو آپ سالو نہیں کر سکتے تو آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ ایک پرابلم آپ کے پاس لے رہے ہیں، آپ وہ لے کے آ رہا ہے کلائنٹ، آپ اس کو سولوشن پرووائڈ نہیں کر رہے تو پھر کیسے ہوگا، تو پھر آپ تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سکسیس فریلانسر یا کامیاب لوگ بھی وہی ہوتے ہیں جو کہ پرابلم سالور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ میں یہ چیزیں کر سکتا ہوں، میرا اتنا سال کا ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی یہ کیا ہوگا، آپ کی کوئی اچیومنٹس ہیں کہ میں نے فلاں کوئی ایک بڑی انڈسٹری کے لیے آپ نے کام کیا ہوا ہے تو وہ یہاں آپ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو یہ بیسک چیزیں ہیں یہاں سے آپ جو ہے نا وہ لکھیں۔ یہ سب سے پہلے آپ نے ہک لگانی ہے یا ڈائلاگ لکھنا ہے، وہ ہو گیا۔ سیکنڈ میں آپ نے خود کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں یہ چیز ہوں، میرا اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے، میں ان چیزوں میں کام کر سکتا ہوں۔ یہ کرنے کے بعد 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں کہ کلائنٹ آپ کو کیوں چوز کرے، اور آپ کمپلیٹ ڈسکرائب کریں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہو۔ اب ایک تو اپنے کی ورڈ سارے یوز کرو، ٹھیک ہے، بلٹ پوائنٹ اس طرح یوز کرو تاکہ اس کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ اب سارا مینشن کریں کہ میں اگر آپ ایک ہر بندے کی ڈفرینٹ سروس یا ڈفرینٹ نیچر ہوتی ہے تو اب لکھیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، تو سارا آپ 1 بائی 1 یہاں پہ ایکسپلین کریں۔ پھر آپ نیچے لکھیں گے کلائنٹ آپ کو کیوں چوز کرے گا، آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ تو یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ کو اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ انلمیٹڈ ریویژن پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ جو سروس دے رہے ہیں اس میں یہ چیزیں ہوں گی جو باقی لوگ نہیں دے رہے، تو وہ چیزیں تھوڑی سی کلائنٹ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے وہ کہیں گے ہماری تو انگلش اتنی ویک ہے، ہم تو لکھ نہیں سکتے اتنا کچھ، تو یہ اب کیسے ہوگا۔ تو اس کے کچھ پاکستانی جو گارڈ بھی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فائبر کے اوپر جائیں، فائبر کے اوپر جانے کے بعد اس طرح آپ کو ڈفرینٹ لوگوں کی سروسز نظر آئیں گی، 5 سے 6 بیسک جو ٹاپ کے اوپر سروس آپ کی لیڈر رینک ہو رہی ہیں ان کی پروفائلز کھول لیں، ان کی ڈسکرپشن آپ کو شو ہو رہی ہوگی، ایک پارٹ ایک سے لیں، دوسرا پارٹ دوسرے سے لیں، تیسرا پارٹ تیسرے سے لیں، لینے کے بعد سب کا پارٹ وہ لے لیا، اس میں اپنے کی ورڈ ابھی آپ نے ریپلیس نہیں کر رہے ہیں، آپ نے ایک ویب سائٹ ہے کیل بورڈ کے نام سے، اس کے اوپر جانا ہے، ہر ایک پارٹ ایک ویب سائٹ کا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، دوسرا دوسری کا، تیسرا تیسری کا، سب گیگز کا اپنا اٹھانا ہے 1 بائی 1 اس ویب سائٹ میں ڈالنا ہے، اس کو پیرافریز کرنا ہے، پیرافریز کرنے کے بعد اس کو وہاں سے کاپی کرنا ہے، اور پھر آپ نے ایک ورڈ کے اوپر پہلے یا ویسے اس کو لکھ لیں، لکھنے کے بعد اب اس میں آپ دیکھیں کہ میرے کی ورڈس کی کہاں کہاں یوز ہو سکتے ہیں، تو وہاں پہ اپنے کی ورڈز ریپلیس کریں۔ اب اتنی ہائی ہوپس ہو کہ آپ کو انگلش آتی بھی ہوگی کہ آپ اپنے کی ورڈ ریپلیس کریں، اور ایک اچھی سی وہ بنا کے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پروفائل سے لیں گے، پھر اپنے کی ورڈز پہ کریں، بٹ یہ کہ ریفریش کرنا ہے، اسی کا کافی پیسٹ کر لیا آپ نے یہاں پہ، تو اسی ٹائم آپ کی پروفائل جو ہے نا وہ بلاک ہو جائے گی۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ بلٹ پوائنٹس نہیں لگاتے، چیزوں کو بولڈ نہیں کرتے، یہ دیکھو آپ کو کتنی ایک اچھی اور سیکوینس نظر آ رہی ہے، اگر یہ میں ایک ہی پیراگراف میں لکھ دیتا تو میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی بھی اس کو ریڈ آؤٹ کرتا، تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ ایک اچھی سیکوینس ہے اور اس سے جو ہے نا وہ چیز لکھ کے آپ کی لکھی ہو، بلٹ پوائنٹس بھی لکھی ہو، آپ نے لائٹنگ بھی کی ہو، ہائی لائٹڈ بھی ہو۔ اب آپ کیل بورڈ کو بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس سے ریفریش کرا سکتے ہیں، ٹھیک، اس میں آپ کو شاید یہ ایشو ہے کہ آپ ساری سروس کو وہ کرتے ہیں، ساری سروس کا آپ نے اس کو نہیں کرنا، آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ ہر سے چھوٹا چھوٹا پیراگراف کرنا ہے کیونکہ اس کے فری میں لمیٹڈ آپ پیرافریز کر سکتے ہو۔ یہ چیز کرنے کے بعد جب آپ یہ کریں تو آپ اپنی پروفائل کو پبلش کر دیں، اب جب آپ کی پروفائل پبلش ہو جائے گی تو آپ کو ود ان 2 to 3 منٹس یا
تھوڑا ٹائم لے لیتے ہیں، موسٹلی ود ان آورس جو ہے نا آپ کو رسپانس ہو جاتا ہے کہ آپ کی گیگ جو ہے نا پبلش ہو چکی ہے۔ اب جو مین چیز آتی ہے کہ آپ نے اپنے اسٹیٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اسٹیٹ یہ ہے کہ میری سروسز رینک ہو رہی ہیں، میری سروسز رینک نہیں ہو رہی، کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، جب آپ یہ بنا لیں گے تو تب آپ کو اس طرح کا فائبر نظر آئے گا۔ ایک تو پہلے نظر آتا تھا نا، وہ نہیں، اب اس کو کہتے ہیں سیلر ڈیش بورڈ۔ تو فائبر آپ کو اس طرح کا نظر آ رہا ہوگا، یہاں آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ میرے آرڈر وغیرہ لگے ہیں تو وہ کتنے، آپ کی پکچر یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی، رسپانس ریٹ شو ہو رہا ہوگا، آپ کی ریٹنگ شو ہو رہی ہوگی، لیول سسٹم جس طرح بھی ہے وہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا یہاں پہ یہ ہوتا ہے، آپ نے بزنس کے اوپر آپ کلک کریں گے، یہاں پہ بزنس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ایک سروس ہے گیگ، گیگ اور سروس ایک ہی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو اس طرح ایک ڈیش بورڈ کے اوپر لے کے جائے گا، ڈفرینٹ آپ کی گیگز شو ہو رہی ہوں گی، تو اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ اس طرح سے ہو رہے ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کے کوشچن ہوتے ہیں کہ میں اگر آج یہ کام سٹارٹ کر دوں، مجھ سے تو پتہ نہیں اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کام ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو ان کا میں ان کو یہ آنسر کروں گا کہ فائبر کبھی بھی یہ نہیں کرتا کہ نیو لوگوں کو موقع نہ دے، پھر تو بس وہ سارے زندگی وہی کام کرتے ہیں، نیو لوگ تو ویسے اور بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے ایک پرفیکٹ ایگزامپل آپ لوگوں نے نکالی ہے کہ یہ گیگ تھی، یہ میری بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ مسلسل وہ زیرو پہ جا رہی تھی، فیب کی وجہ سے زیرو 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 پہ جا رہے تھے، اور سڈن سے فائبر نے مجھے ایک چانس دیا۔ موقع ہر بندے کو ملتا ہے، ہر سروس پرووائڈر کو ملتا ہے، پھر وہ اس کو کس طرح اویل کرتا ہے وہ اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تو سڈن سے یہ رینک ہوئی، اور رینک ہونے کے بعد یہ بالکل اس کی امپریشن ٹاپ پہ چلے گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ وہ ٹاپ پہ گئے تو مجھے رسپانس آنا شروع ہو گیا، کسٹمر نے مجھے میسج کرنا شروع کر دیے۔ اچھا، جب وہ میسج کرنا شروع کر دیے تو اگر میں ان کو اچھی ڈلیوری پرووائڈ کروں گا تو ڈیفینیٹلی میری سروس ادھر ہی رینک رہے گی اور میں ٹاپ کیٹیگریز میں رہوں گا۔ اگر میں نے ان کو اچھا کام پرووائڈ نہیں کیا، ان کو میری چیزیں اچھی نہیں لگی، تو پھر میں جو ہے نا وہ کیا سروسز جی رینک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ اس چیز کو اپنے موبائل کے اوپر بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یا موبائل پہ بنایا تو فائبر کی ایک اپلیکیشن بھی ہے، وہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی امپریشن اتنے آ رہے ہیں، آپ کے کلکس اتنے آ رہے ہیں، آپ کی کنزرویشن اتنی ہو رہی ہیں۔ امپریشن یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ آپ کی صرف آپ کی سروس جیسے فرنٹ سے دیکھ رہے ہیں۔ کلکس یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اس کو کلک کر کے آپ کے ڈسکرپشنز کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ کنزرویشن یہ ہوتی ہے کہ جو آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ کی امپریشن کم پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹیگ میں مسئلہ ہے، آپ کے کی ورڈز میں ایشوز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ امپریشن کی سب سے بڑی ریزنز ہوتی ہیں۔ اگر تو کلک نہیں آ رہے تو کلک کی ریزنز یہ ہوتی ہیں کہ ٹیگ بھی آپ کا اچھا لگا ہوا ہے، امپریشن تو آپ کے اچھے آ رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو 4 کے امپریشن آ رہے ہیں لیکن کلک 4 آ رہے ہیں۔ تو اس کی جو ریزنز یہ ہو سکتی ہے، مین ریزن کہ آپ کی جو امیج ہے وہ ایک اچھی نہیں ہے۔ آپ کی شاپ سے سامنے لوگ گزر تو رہے ہیں، اس کو دور سے دیکھ تو رہے ہیں، لیکن شاپ کے اندر انٹر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کا بینر یا جو اس کی امیج ہے وہ آپ نے ایک اچھی جو ہے نا وہ نہیں لگائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے امپریشن بھی آ رہے ہیں، آپ کی کلکس بھی آ رہے ہیں، لیکن کوئی کسٹمر آپ سے بات نہیں کر رہا، وہ بات نہ کرنے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک اچھے کی ورڈ بھی لگا دیے، آپ نے ایک اچھا بینر بھی لگا دیا، کسٹمر آپ کی شاپ تک بھی پہنچ گیا، لیکن اب وہ آپ سے کنزرویشن اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ آپ نے وہاں جو اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کی ورڈ آپ نے لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اگر آپ ایک سینٹینس میں لکھیں گے اور اچھے سے ڈسکرائب نہیں کریں گے، سیکوینس سے نہیں کریں گے، تو اس کو سمجھ نہیں آنے کہ جو ہے نا یہ کیا سیل کرنا چاہ رہا ہے، اور میرا تو یہ پرابلم سولوشن پرووائڈ ہی نہیں کر سکتا۔ تو وہ پھر یہ 3 جو چیزیں ہوتی ہیں آپ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد ایک اور کامن مسٹیک جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اب کچھ ٹائم پہلے فائبر میں ایک آپشن ہوا کرتا تھا کہ جو پہلے یوز کر
میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سوری وہ انٹرنیٹ ایشو کی وجہ سے کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. انسٹیبل کنیکشن. جی فرحان، آپ کی آواز آ رہی ہے اب. اسکرین شو ہو رہی ہے میری؟ جی ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، ریزیوم کرتے ہیں. ہم یہاں پہ تھے کہ بہت سے لوگ یہ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے سروسز سب بنا لی ہوتی ہیں. کچھ ٹائم پہلے اگر آپ میں سے کچھ پرانے یوزر ہوں تو ایک بائر ریکویسٹ کا آپشن ہوا کرتا تھا فائبر میں. فائبر نے اس کو ختم کر دیا تھا. اس کی جگہ وہ ایک چیز لے کے آئے تھے، اس کو بریف کہتے ہیں. بریف یہ ہوتی ہیں کہ اگر ایک کسٹمر آتا ہے اور وہ ایک وہ کہتا ہے میں کسی کلائنٹ سے نہ بات کروں، کلائنٹ خود جو اس سے ایک فری لانسر سے نہ بات کروں، فری لانسر خود میرے پاس چل کے ہے، تو اس میں وہ ایک بریف پٹ کرتا ہے، وہ اپنی ریکوائرمنٹ دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے. اگر وہ ایک گرافک ڈیزائنر ہے کہ مجھے یہ گرافک کی چیز چاہیے، ایسے ایسے چاہیے، وہ کلک کرتا ہے فائبر. وہ پھر آپ کی کی ورڈ سے اس کو میچ کرتا ہے، اور جو سروس آپ کی اس سے میچ کرتی ہیں تو وہ پھر اس کو شو کرا دیتا ہے. اس میں شو کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر ایک اپرچونیٹی مل جاتی ہے کہ آپ اس سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہو، اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کو یہ چیز چاہیے بھی ہے. تو یہ آپ اپرچونیٹی اویل کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اگر اس اپنی بریف کو دیکھیں تو وہ یہاں انہوں نے اس کو آف کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو یہاں پہ آف رکھیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو شو نہیں ہوگی. آپ نے اس کو آن رکھنا ہے، اور آن رکھنے کے بعد اپنے ایک ریٹ سیٹ کرنے اپنی سروسز کی اکارڈنگ. آپ کی سروسز ایکسپینسو ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا ہائی کر دیں، اگر آپ بیسک سی ہے تو آپ اس کو ادھر لو ہی رکھیں. تو آپ نے اس کو مسٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ اوکے کرنا ہے. یہاں کرنے کے بعد آپ جو ہے نا اپنی کسٹمر اگر آپ کہہ دیں کہ آپ کو ڈائریکٹ سروس آپ کی بائی کر لے تو یہاں سے اس کا آپشن کو انیبل ڈسیبل بھی کر سکتے ہو. کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ آ کے آپ کی سروسز لے لے، یا پھر یہ ہے کہ پہلے آپ سے بات کرے اور دین آپ اس کو کوئی آفر سینڈ کریں. اگر آپ وہ اس پہ آپ کر سکتے ہیں. آپ اس کو آن رکھیں گے تو آپ کو پیکج بائی کرے گا اور آپ کو پیمنٹ دے گا، ایون کہ وہ آپ سے پہلے بات بھی نہیں کرے گا، اور آپ کا آرڈر جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو جائے گا. اب نیکسٹ میں یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کی یہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سروسز نہیں رینک ہو رہی ہے، ہمارے کی ورڈز بھی اچھے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اچھی ہیں. تو اس کی ایک یہ ریزن بھی ہوتی ہے کہ آپ کو آن لائن رہنا ہوتا ہے. اور آپ کا ہمیشہ یہ کویشچن ہوتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے تو ہم آن لائن رہ ہی نہیں سکتے، اس کا کوئی سلوشن. تو اس کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر فائبر کے اکاؤنٹ کو سائن اپ کریں، لاگ ان کریں، اپنا سیلر ڈیش بورڈ کریں. اس میں آپ ایک ایکسٹینشن لگائیں جو کہ ایزی آٹو ریفریش کے نام سے ہوتی ہے. اس ایکسٹینشن میں یہ ہوگا کہ آپ کچھ سیکنڈ سیٹ کر دیں گے، جیسے میں نے یہاں پہ کیے بھی ہوئے ہیں. تو اتنے سیکنڈز بعد وہ خود ہی اس کو ریفریش کرے گا. انٹرنیٹ پہ اپنے لیپ ٹاپ کو چارجنگ پہ لگا کے رکھ دیں، وہ آپ اس پہ بیٹھے ہوں یا نہ بیٹھے ہوں، وہ 24 گھنٹے آپ آن لائن ہی شو ہوں گے. جب آپ اس کو آن کریں گے تو ڈیفینیٹلی 50% آپ کی جو سروس ہوتی ہیں وہ زیادہ رینک ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس چیز کو آپ نے لیبل کرنا ہے، اس ایکسٹینشن کو آپ نے انسٹال کرنا ہے. اس کو آپ نے یہاں سے آن کرنے کے بعد ایک ڈیوریشن سیٹ کرنی ہے، اور ڈیوریشن تھوڑی لمبی سیٹ کرنی ہے، مطلب 2 سے 3 منٹ کی ہو. ایسا نہ ہو کہ بالکل شارٹ سی ہو، تو پھر اس میں جو ہے نا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ آپ سے بات کر بھی رہا ہے، ایک تو آپ کی ڈائریکٹ وہ آپ کی سروسز بائی کرتا ہے. اگر وہ آپ کی ڈائریکٹ سروسز بائی نہیں کرتا تو آپ اس کو یہاں سے جو ہے نا ایک اپنی طرف سے ایک کسٹم آفر بھی کریٹ کر سکتے ہیں. جس کلائنٹ سے آپ بات کر رہے ہوں گے تو میسج میں نیچے آپ کو شو رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک آفر کریٹ کر سکتے ہو. تو آفر کریٹ کریے گا کہ آپ اس کے اوپر جب کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد آپ کو بتائے گا کہ آپ اپنی کس گیگ سے یا کس سروس سے اس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو لائک اگر آپ نے 2-3 سروسز بنائی ہوئی ہیں تو جو اس سے ریلیٹڈ ہو آپ اس کو سلیکٹ کریں. آپ نے پیمنٹ میتھڈ بتانا ہے کہ مائل اسٹون میں چل رہے ہیں یا سنگل پیمنٹ ہے. موسٹلی سنگل ہوتا ہے کہ مائل اسٹون کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بڑا پروجیکٹس ہے کہ پہلے 15 دن آپ یہ کام کریں، پھر یہ کریں، پھر یہ کریں، تو اس حساب سے پیمنٹ جو ہے نا وہ آ رہی ہوتی ہیں. کیونکہ وہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پروجیکٹ 3 مہینے کا ہے تو اس کو 3 مہینے بعد پیمنٹ نہیں، مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ملتی رہے. سنگل پیمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ون ٹائم ہوتی ہے، جو سلیکٹ کریں گے وہ ہو جائے گا. وہ ہونے کے بعد آپ اس میں آپ نے اس کو کتنی ریویژن دینی ہے، کتنی ریمٹ ڈلیوری کرنی ہے، آپ کی کلائنٹ میں کتنے کی وہ چیز جو ہے نا وہ ڈن ہوئی ہے کہ اس اتنے میں آپ کو یہ کام کر کے دوں گا. اس میں جب آپ جو سروس آپ نے گیگز جو یا پرائزنگ جو پیکج سسٹم بنایا تھا
اس میں تو آپ کے ایک ریٹ شو ہو رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ریکوائرمنٹ اس سے بیٹ نہیں کری, کوئی اس سے تھوڑی سی ہٹ کی ہے, فار ایگزامپل اگر آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہیں اور آپ نے صرف ایک پوسٹر کا وہاں کہا ہوا ہے لیکن اس کو 10 پوسٹر چاہیے, تو اس کے اکارڈنگ آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے یہاں پہ اپنی پرائس وہ کریں. اگر تو انہوں نے آپ کو ریکوائرمنٹس دے دی ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک, تو پھر اس کو آپ ان چیک کر دیں. اگر انہوں نے اس کو آپ کو ریکوائرمنٹ نہیں دی تو پھر اس کو آپ چیک رہنے دیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو ریکوائرمنٹ نہیں مانگیں گے تو اس کو لگے کہ میں نے اس کو ساری چیزیں دے دی ہیں, پھر آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایشو کریٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ کرنے کے بعد آپ اپنی چیزیں انکلوڈ کریں. آپ کی سروس سے ریلیٹڈ آ رہا ہوگا کہ اچھا یہ چیز میں کیا کیا وہ ہوگا, اس میں آپ کمپلیٹلی اس کو ڈسکرائب کریں. یہ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ ایک لوکل سسٹم ہوگا تو بس ٹھیک ہے جیسے ہوگے گا. یہ جتنے بھی یورپین کنٹریز کے ہیں تو یہ جو بھی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ فائنل بات ہوتی ہے اور وہ ان کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ اس آفر کو نا ایزیلی یہاں سے سینڈ کر دیں. اس کو آفر چلی جائے گی تو اس کو آفر وہ ایکسیپٹ کر لے گا, اور آپ کا آرڈر جب اسٹارٹ ہوگا تو اسی طرح جو ہے نا وہ آپ کو اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ آرڈر اسٹارٹ ہو گیا, اتنے ٹائم میں آپ نے اس کو ڈلیور کرنا ہے, اور اس کی یہ پروگرس ہے اور یہ اتنے ڈالرس کا ہے. اب ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اچھا کسی کو آرڈر ڈلیور کیسے کرتے ہیں. آرڈر ڈلیور کرنے کا یہ پروسیس ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں ویو کے اوپر کلک کریں, ٹھیک ہے, اسکرین کے اوپر آپ کو شو ہو رہا ہوگا, تو یہ آپ کو ایک اور ڈیش بورڈ کے اوپر لے جائے گا, اور اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں ٹائم بھی چل رہا ہوگا اور ایک ڈلیور ناؤ کا آپشن بھی شو ہو رہا ہوتا ہے. اس کو اگر آپ سلیکٹ کریں گے ڈلیور ناؤ کو, تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہاں آپ اپنی ساری فائلیں وغیرہ اٹیچ کر دیں اور آرڈر کو ڈلیور کر دیں, اور آپ کا آرڈر ڈلیور ہو جائے گا. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ کام بڑھ رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے ریکویسٹ پٹ کریں کہ مجھے اس کے لیے جو ہے یہاں سے آپ کلک کریں گے ایکسٹینڈ ڈلیوری ڈیٹ کہ مجھے تھوڑا سا اس میں ایک دن اور دے دیں, کیونکہ چیز جو ہے اگر وہ اس پہ ایگری کر جاتا ہے تو ٹائم ایکسٹینڈ ہو جائے گا. ورنہ اگر آپ آرڈر ڈیلے کریں گے تو یہ چیزیں ساری اس کے اوپر افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, اس میں دو تین چیزیں اور بھی ایڈ کر دوں کہ آج کل جو ہے نا وہ بہت ہی فائبر نے تھوڑی سی چیزیں اوپن کی ہیں. ان کے کچھ سبسکرپشن پلانز بھی ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے پلانس بائی کر سکتے ہیں. ان سے آپ یہ جتنے کی ورڈس ہی ہم چیزیں دیکھ رہے تھے اور ٹیگز یہ بھی ہے تو آپ کو وہاں سے ویسے بھی مل جاتے ہیں. اس میں آپ یہ کر سکتے ہو یا کوئی آپ کا جاننے والا ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے یا ڈفرینٹ گروپس میں بھی لوگوں نے شیئر کیے ہوتے ہیں, تو ان سے آپ ریکویسٹ کر کے کہہ سکتے ہو, یا ویسے مل بھی جاتے ہیں کہ اس سروس سے ریلیٹڈ کون سا کی ورڈ ٹاپ پہ ہے, کس کی ورڈ کے اوپر کتنی سیل ہو رہی ہے, کون سا رینک ہو رہا ہے, کون سا نہیں ہو رہا ہے. تو آپ وہاں سے بھی ایک کی ورڈز لے سکتے ہو, اور وہ کافی اتھینٹک اور فائبر کے اپنے کی ورڈز ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ فائبر نے اپنے کچھ لیول سسٹم کچھ اپنے الگوریدم میں چینجز کیے ہیں پچھلی کچھ دنوں میں. تو بالکل اب مطلب پہلے تھوڑی سی چینجز کی تھیں ایک 1.5 سال پہلے, تو پچھلے کچھ دنوں میں مطلب 2-3 مہینوں میں ہم نے کافی چیزیں چینج کی ہیں. تو وہ اب کافی چیزیں اوپنلی بھی ہو گئی ہیں. تو اچھا, اس کے بعد ایک فائبر کا لیول سسٹم ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر کہیں آپ جاب کرتے ہیں, کہیں ہم کام کرتے ہیں, تو آپ کی کوئی ڈیسٹینیشنز ہوتی ہیں. پہلے آپ جونیئر ہوتے ہیں, پھر آپ سینئر ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ ابھی نیو اس کے اکارڈنگ جسٹ جو ہے نا وہ 4 سروسز کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ بالکل ابھی نیو آ رہے ہیں, اگر آپ ان کا لیول 1 اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ کرائٹیریاز ہے. تو اس کے لیے آپ کا اسکور جو ہے نا, سکسیس اسکور جو ہے نا وہ 5+ ہونا چاہیے. آپ کو کلائنٹ کی طرف سے ریٹنگ جو ہے نا وہ ویسے 5 اسٹار ریٹنگ آرڈر میکسیمم آرڈر پہ ہو سکتی ہے, جو اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. رسپانس ریٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ود ان آورس کو رسپانس کریں گے تو وہ آپ کا رسپانس 100% پہ رہے گا. اگر آپ اس کو رسپانس لیٹ کرو گے نا, 2-3 گھنٹے لیٹ کرو گے, ایک دن رسپانس نہیں کرو گے, تو وہ آپ کا رسپانس ریٹ گر جاتا ہے. تو آپ نے اس کو بھی مینٹین کرنا ہے. اور اس کو بھائی آپ نے 80 سے نیچے پہلے نہیں جانے دینا. ٹھیک ہے, ویسے تو میں کہوں گا 100 سے نیچے نہ جانے دیں, کیونکہ وہاں کلائنٹ کو یہ ساری چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں. جب کلائنٹ آتا ہے تو وہ اپنی پرابلم لے کے آتا ہے, اور ہر بندہ کہتا ہے کہ میری پرابلم ود ان منٹ سالو ہو. تو وہ چیزیں آپ کو یہاں دکھ رہی ہوتی ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ نے کتنے آرڈرس پہلے کمپلیٹ کیے ہوں, اور یونیک کلائنٹس کتنے ہوں. یونیک کلائنٹ کا مطلب یہ کہ وہی ایک بندہ بار بار نہ آ رہا ہو. آپ کی ارننگ کتنی ہونی چاہیے. آپ کی ارننگ اگر $400 کی ہوگی تو آپ لیول 1 کا اچیو کر لیں گے. اسی طرح کو اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کا لیول 2 بھی اچیو کر سکتے ہیں, اور ٹاپ ریٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. اس کا کرائٹیریا بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے. وہی 7+ اسکور ہونا چاہیے. تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے, ارننگ زیادہ ہو جاتی ہے, اور آپ ٹاپ ریٹ ہے. پھر اس میں آپ کو یہ فائدے ملتے ہیں کہ آپ اپنی اور زیادہ سروسز بنا سکتے ہو. جب آپ لیول 1 اچیو کر لو گے تو پھر آپ ایزیلی 10 تک جو ہے نا وہ سروسز بنا سکتے ہو. جب آپ ٹاپ ریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس سے زیادہ سروسز جو ہے نا وہ بنا سکتے ہو. فائبر نے ایک اور چیز بھی کی ہے, ابھی انہوں نے انٹروڈیوس کیا ریسنٹلی,
کہ اگر آپ بہت سارے دوست ہیں اور سارے بڑا اچھا کام کرتے ہیں تو آپ اپنی ایک ایجنسی بنا لیں فائور کے اوپر، تو وہ ایجنسی بھی آپ وہاں پہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ کو پیمنٹس کیسے ملتی ہیں، ہمیں آپ کو پیمنٹس کیسے ملیں گے، بہت سے نہیں ہوتے ہیں۔ پیمنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا آرڈر کمپلیٹ ہوتا ہے، کلائنٹ آپ کا آرڈر اپروو کر دے گا تو 14 ڈیز پیمنٹ فائور اپنے پاس رکھے گا۔ اس کے بعد آپ اپنا ایک پینیر اکاؤنٹ کریٹ کریں گے۔ اب وہ کیسے کریٹ کرنا ہے، اس کا کریٹ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی ہیں تو بہت سے کے پاس جیز کیش ہوگا، جیز کیش کے اندر پینیر لنک ہو سکتا ہے، وہاں سے آپ کریٹ کر سکتے ہو۔ ڈفرینٹ بینکس الاؤ کر رہے ہیں، ایچ بی ایل بھی الاؤ کر رہا ہے، امیزون بھی کر رہا ہے، اور بھی بہت سارے بینکس ہیں وہ بھی الاؤ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فائبر جو ہے نا پاکستانی، اب ہم ڈائریکٹ یہاں ہم اس سے پیمنٹ نہیں لے سکتے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایزی پیسہ میں ڈائریکٹ آ جائے یا اس طرح کچھ آ جائے تو وہ آپ بالکل بھی اس چیز کا وہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے۔ اچھا، وہ پینیر اب کیسے کریٹ ہوگا؟ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس جی ایس کیش کا اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ ایکسپلور کریں تو آپ کو پینیر کا آپشن ملے گا، وہاں پہ آپ کلک کریں۔ وہاں پہ کلک کرنے کے بعد وہ آپ کو ریڈائریکٹ کرے گا پینیر کے اوپر، آپ نے جیس کیش سے ہو کے جانا ہے تو وہاں آپ اپنی بیسک انفارمیشن ساری فل کریں، آپ کا پینیر کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اور آپ اس کو انٹیگریٹ کر دیں فائبر کے ساتھ۔ دین آپ کی پیمنٹ آپ پینیر میں ٹرانسفر کریں گے، لیکن وہ آپ پینیر میں بھی شو ہوگی اور جیز کیش میں بھی شو ہوگی، تو وہ آپ اس کو وڈرا کر سکتے ہیں یا وہاں آپ اپنا بینک اکاؤنٹ لگا لیں۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ فائبر کے اس کے پینیر کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے اور اکاؤنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ بالکل نہیں ہوئیں تو شروع میں وہ آپ سے اکاؤنٹ کریٹ نہیں ہوگا، یا بہت سے لوگوں کو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا خیال کرنا ہے۔ تو یہ کچھ بیسک سی چیزیں تھیں، میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں۔ انشاءاللہ آپ اگر اس کو فالو کریں گے تو آپ کو اس کا جو ہے نا وہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی فائبر ان کو ایک چانس دیتا ہے، اور ان کو جب اپرچونیٹی ملتی ہے وہ تو اس کو اویل کرتے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ سب سے بیسٹ کس چیز میں ہے۔ اگر آپ اسی میں اسٹک رہیں گے نا، بیسٹ چیز کی اسٹک رہیں گے، اور آپ جو اپنا پورٹ فولیو بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، اب پورٹ فولیو کے بھی لوگوں کے کوشچنز ہوتے ہیں کہ یہ میں کیسے بناؤں۔ ایک تو آپ فائبر میں ابھی جو فائبر چل رہا ہے اسی کے اندر آپ کچھ پورٹ فولیو ایڈ کر سکتے ہیں، بلکہ بہت سارا کر سکتے ہیں۔ اس سے بیٹر وے میں بھی ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں، فلکر ہے، بیانس ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، کوئی اور ہیں تو وہ وہاں ان کو آپ یوز کر سکتے ہو۔ فائبر کا بلڈ ان بھی آپ یوز کرتے ہو، بلڈ ان کا یہ ہوگا کہ وہاں آپ اسی ٹائم بھی وہ آپ کو وہ اس کی ساری چیزیں آپ کی شو ہو جائیں گی۔ اور جو آپ کو پورٹ فولیو آپ کو اپنا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو کہ آپ پورٹ فولیو میں بہت بڑی بڑی چیزیں آپ نے ایکسپلین کی ہوں، ٹھیک ہے، ایک کلائنٹ ہے آپ سے وہ چیزیں بائی کر لے اور پھر آپ کی سروس اس کی 10% بھی نہ نکلے تو پھر اس کا رزلٹ جو ہوگا نا وہ بہت برا ہوگا۔ وہ آپ کو یا تو آرڈر کینسل کرے گا یا 1 اسٹار ریٹنگ دے گا۔ جب 1 اسٹار ریٹنگ دے گا تو پھر مہینوں نہیں سالوں لگتے ہیں اس کو ریکور کرنے میں، کیونکہ وہ 1 اسٹار بڑا ایک اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ہمیشہ 5 اسٹار لینی ہے، جو چیزیں آپ کو آتی ہیں اتنا بتائیں۔ کلائنٹس کو کبھی یہ نہ کہیں کہ میں بس آپ کے لیے جو تارے توڑ کے لے آؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے یہ چیز کر کے دے گا، لیکن بعد میں جو ہے نا وہ کچھ اور نکلتا ہے، تو وہ آپ سے اس نے مینٹلی اس نے ایکسپیکٹ کر لیا ہوتا ہے کہ بس اب مجھے یہ چیز ملے گی جو ایکسپلین کر رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ پہلے بھی کہا ہے تو وہ جو بول رہے ہوتے ہیں اور جو آپ سے سن رہے ہوتے ہیں وہ ان کے آخری الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے جو ہے نا وہ بالکل خیال کرنا ہے۔ تو یہ وہ سا تھا، اگر آپ کے اسٹل کوئی کویشچنز ہیں تو آپ مجھ سے جو ہے نا وہ 1 بائی 1 پوچھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ان کویشچنز کو کور اپ کروں۔ اب سب کے ابھی مائکس جو ہے نا وہ اوپن ہے، اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ لیں۔ اچھا فرحان بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمد للہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اچھا فرحان بھائی، ایک کوشچن تھا، میں ابھی لیٹ جوائن کیا، پتہ نہیں شاید آپ نے شیئر کیا ہوگا۔ اچھا، اب جو نیو پرسن ہے نا، جن کو فائبر کا ایشو آ رہا ہے، فائبر اکاؤنٹ نہیں بن رہا، ان کی جو سلوشن ہے اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو نا اے آئی نیچ پہ، کمپیوٹر سائنس ریلیٹڈ نیچ پہ بنائے نا تو پھر بن جاتا ہے۔
اگر آپ کوئی ایسی نیچ پہ بنائیں گے جس پہ آلریڈی کافی زیادہ ہے عوام، تو اس پہ لائک ای کامرس لگا لو یا گرافک ڈیزائننگ لگا لو، ایسی نیچیز پہ نا وہ اکاؤنٹ نہیں بنتا ہے. اگر آپ ڈیٹا سائنس، اے آئی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اس طرح کی نیچ پہ بنائیں گے نا تو وہ بن جاتا ہے، اس کو بعد میں شفٹ کر سکتے ہیں. جی آپ نے یہاں پہ دو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ ایک تو وہ اکاؤنٹ نہیں بنتا، اور دوسرا دیکھیں ایک سیلر پروفائل کریٹ کرنا ایک الگ چیز ہے، پھر اس پروفائل میں جو آپ سروس کریٹ کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اگر میں آپ کو شاید آپ لیٹ آئے ہیں اس لیے آپ کو میں نے پہلے ایکسپلین بھی کیا جی تھا جی کہ آپ اپنی جو بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ صحیح پٹ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، آپ ڈسکرپشن میں یہ مینشن ہی نہیں کرتے کہ میں یہ یوز کر رہا ہوں یا میں ڈیٹا سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں یا میں ڈیٹا سائنس کے پروجیکٹ کرتا ہوں. وہاں آپ نے لکھا ہوتا ہے کہ میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں، لیکن آپ سروس جو ہے نا وہ ڈیٹا سائنس کے دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس کا جو الگوریتم ہے وہ ویسے آپ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ یہ جو ہے نا جھوٹ بول رہا ہے یہاں پہ، تو ادھر ہی آپ کی پروفائل کو اور سروس کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے. نہیں اچھا، اصل میں ہم اگر شروع میں ہی وہ کر لیں سپوز ڈیٹا سائنس میں، اس کو بعد میں شفٹ کر لیں، سپوز ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد، آپ شفٹ سروسز کو آپ شفٹ کر سکتے ہیں. فائبر یہ نہیں آپ کو ریسٹرکٹ کرتا کہ آپ اگر شروع پہ اگر گرافک سیٹ کریں گے تو آپ گرافک میں رہیں، وہ ٹوٹلی ایڈیٹیبل ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کو اپروو کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم آپ کی ڈاکومنٹیشن میچ ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں میچ ہوگی تو ڈیفینیٹلی کوئی پرابلم ہوگی. اوکے آلرائٹ، تھینک یو عرفان بھائی. تھینک یو. سر میرا ایک کویشچن تھا کہ یہ جو فائبر کا نیو سیلر سسٹم آیا ہے، اس کے اندر ایک سکسیس اسکور کا آپشن ہے. اس سکسیس اسکورس بہت سے فیکٹرز پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیشن اسکور، آپ کے آرڈرز آپ نے کتنے کمپلیٹ کر لیے، آپ کے ریٹنگ کیا ہے، آپ کی کمیونیکیشن کیا ہے، آپ کے کمپٹیٹرز کے ساتھ آپ کا کیا مقابلہ ہے. تو اس سکسیس اسکور کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، آپ نے یہ کویشچن کیا کہ سکسیس اسکور کو کیسے امپروو کیا جائے. یہ ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی اس پلیٹ فارم پہ ہیں، تو وہ ٹوٹلی یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا اکاؤنٹ فلیگ نہ ہو. اور فلیگ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی وائلیشن نہ کی ہو. جب آپ وائلیشن کرتے ہیں نا تو کافی حد تک آپ کو ڈراپ کرتے ہیں، آپ کی اس میں ریٹنگ آ جاتی ہے، آپ اس میں وائلیشنز آ جاتی ہیں، کمیونیکیشنز آ جاتی ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہے نا وہ فائبر جو ہے نا اس میں کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. سب سے بڑا فیکٹر جو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ویلیشنز کا ہوتا ہے. اگر آپ ویلیشنز آپ کے اس میں ہوں گی تو وہ پھر آپ کے لیے جو ہے نا وہ سکسیس اسکور ادھر نیچے ہی رہے گا. تو اگر آپ باقی پلیٹ فارم کو دیکھیں اپ ورک، تو اس کے اوپر ایک جی ایس ایس ہوتا ہے. جو جی ایس ایس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کلائنٹ کا ایک پرائیویٹ فیڈ بیک آپ کے بارے میں کیا ہے، آپ نے کتنے آرڈر کیے ہوئے ہیں، آپ کی ریٹنگس کتنی ہیں، آپ کی کمیونیکیشنز کیا ہیں، آپ کے کانٹریکٹ کتنے چل رہے ہیں. تو وہ ان سب چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیلکولیٹ کر کے آپ کو اس کا جو ہے نا وہ آنسر دے رہے ہوتے ہیں. ایکچولی ایشو یہ ہے کہ میرے آلموسٹ 60+ آرڈرز کمپلیٹ ہوں گے، بٹ اس اکاؤنٹ کی 5 اسٹار ریٹنگ، کوئی ایک ریٹنگ بھی کم نہیں ہے، 60 میں ہی 5 اسٹار ہے. لیکن جی اس میں آپ نے اس میں یہ اس میں آپ نے یہ کیا ہوگا کہ آپ نے کوئی میجر وائلیشنس کی ہوں گی. اب میں یہاں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ لوگ موسٹلی جو ہے نا وائلیشنز جو ہے نا جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں. جب آپ کلائنٹ آپ سے آ کے آپ سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو، نئے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اگر کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ ڈائریکٹ کہتا ہے کہ یہ میری ای میل ہے، آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں. اگر آپ فائبر کے پلیٹ فارم سے باہر جمپ کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، باہر جمپ کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ اس پلیٹ فارم کی وائلیشنز ہے. آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ اسی ٹائم اس کو رپورٹ کریں. وہیں آپشن شو ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے باہر آ کے کانٹیکٹ کریں. کیونکہ اگر ایک پلیٹ فارم جو ہے نا وہ وہاں اپنی فیس چارج کر رہے ہیں اس سے بھی اور آپ سے بھی، اور وہ آپ کا پلیٹ فارم آپ کا یوز کرے لیکن آپ کے کلائنٹ کو وہ باہر لے کے جائے، تو وہ پھر اس کو ایک اچھا نہیں کنسیڈر کرتا. تو اگر آپ ایک میجر وائلیشن اس میں کرتے ہیں نا تو وہ وائلیشن آپ کے سارے سکسیس اسکور کو، لیول سسٹم کو، ان سب چیزوں کو جو ہے نا وہ خراب کر دے گا. کیا وہ فائبر وہ چیز نومینیٹ کرتا ہے کہ آپ نے وائلیشن کی ہے کہ نہیں؟ بالکل، آپ کا جب اکاؤنٹ وہاں شو ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے لیفٹ کے اوپر کہ آپ کا اکاؤنٹ وائلیٹڈ ہے، آپ کا اکاؤنٹ لیول 1 بٹ ہے، آپ کا وائلیشن تو نہیں ہے، سوری. کوئی وائلیشن تو شو نہیں کی، اس کے باوجود سکسیس اسکور نہ ہونے کے برابر تھا آلموسٹ. یہ اگر ویلیشن شو نہیں کر رہی، آپ ان کے کسٹمر سپورٹ سے کانٹیکٹ کریں اسے کہ میری کوئی ویلیشنز بھی نہیں ہے، میری ریٹنگز بھی پوری ہیں، اور اس کے باوجود بھی میرا سکسیس اسکور ڈاؤن جا رہا ہے، تو اس کے مجھے بیسک ریزنز بتائیں. تو وہ بھی آپ کو بڑی اچھی طرح ایکسپلین کر دیں گے کہ یہ آپ کے ریزنز ہیں. میں نے کافی رابطہ کیا ہے اس کی سپورٹ ٹیم کے ساتھ آلموسٹ.
5 to 6 میلز کی ہیں, بٹ وہ ایک کامن رسپانس دے دیتے ہیں جس طرح سکسیس اسکور کیسے امپروو کریں. دیٹس اٹ. وہ جو آپ کو کامن رسپانس دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے چیٹ بورڈ اے بلڈ کیے ہوتے ہیں, جو چیز آپ لکھتے ہیں نا وہ اسی کے اوپر دوبارہ وہی رسپانس کرتا ہے. تو آپ اس کی ڈسکرپشن اور ورڈنگ چینج کریں تھوڑی سی, اور اس کو کسی آپ کی اس کے کسٹمر اس سے بات ہو جائے جو ان کے ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی پروفائل پھر ساری دیکھ کے اس کو ایک بیٹر اس میں جو ہے نا ایکسپلین کر سکتا ہے. کسٹمر سپورٹس کے کسی بھی کمپنی کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو ان کی بیسک چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم کو ان کو پتہ ہوتا ہے, بیسک کویشچنس کا بھی پتہ ہوتا ہے, وہ بھی ان کی وائلیشنز جو ہے نا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اسی کے اوپر آپ کو رسپونڈ کر دیتے ہیں. تو آپ ان کے اپنے ایشوز کو کمپلیٹلی اگر ڈسکرائب کریں گے, بہت سے لوگوں کے ایشوز یہ بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ بین ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ فائبر کا سسٹم لگا ہوتا ہے, اکاؤنٹ اس کا بین ہو جاتا ہے, بین ہونے کے بعد وہ اس کو ریکویسٹ بھی پوٹ کرتے ہیں, وہ اے شیئر بورڈ ہوتا ہے, وہ اس کو رسپانس کر دیتا ہے کہ نہیں آپ کا اکاؤنٹ تو دوبارہ اوپن کر ہی نہیں سکتا. لیکن آپ اس کو ایک بیٹر وے میں اگر ایکسپلین کریں گے کہ یہ چیزیں کیسے کیوں میرے ساتھ ایسی ہوئی ہیں, یہ میرے پروف ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ایشو جو ہے نا ہیومن بلڈ انسان جو کہتے ہیں اے بوٹس نہیں ہوتے, وہ اس کو آپ پھر دیکھتے ہیں, وہ سارا ایکسپلور کریں گے کہ واقعی اس کا یہ ایشو رائٹ ہے, اور دین وہ آپ کا ایشو جو ہے نا وہ ریزالو کر سکتے ہیں. اوکے, تھینک یو. تھینک یو. السلام علیکم فرحان بھائی, ایک کویشچن تھا کہ سیلر پروفائل اپروو ہونے میں نیش کا تعلق ہے یا نہیں, جس طرح پہلے بھی ایک ممبر نے پوچھا تھا کہ اگر اے آئی یا ڈیٹا سائنس میں آپ کرتے ہیں اپنی گگ یا پرسیو کرتے ہیں تو پھر اپروو ہوتا ہے, لیکن اگر جس میں زیادہ کیٹیگریز پہلے ہی زیادہ بندے بیٹھے ہوں تو پھر نہیں ہوتا, تو اس کا کیا تعلق ہے, ذرا تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں, اگر اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا کہ اگر پہلے 10,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ نیکسٹ بندے کو نہیں آنے دیں گے, ایسا کوئی سسٹم اس کے اوپر نہیں ہے. آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میں نے کہا آپ کی ڈاکومنٹیشن پوری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, آپ ایک جگہ ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ سے ریکوائرڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ایف ایس سی جو ہے نا یہ میٹرک میں وہ جنرل سائنس میں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہاں آپ نے لکھا ہوگا کہ میں نے جو ہے نا وہ آرٹس میں کی ہوئی ہے. تو اسی فیکٹر کو جب آپ دیکھتے ہیں نا, وہ اگین آئی سے کہ وہ یہ سارا سسٹم جو ہے نا الگوریدم کی بیس کے اوپر بلڈ کیا ہوا ہے, تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, اور وہیں پہ آپ کی پروفائل ڈینائی ہو جاتی ہے. وہاں 20,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, 1,00,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, ان سے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے یہ جسٹ کرنا ہے کہ وہاں سے جو ہے نا اس کی ڈاکومنٹیشن اس کی کمپلیٹ آپ کی ہونی چاہیے, جو چیزیں آپ نے ایکسپلین اپنی ڈسکرپشن میں بھی کی ہیں پروفائل میں, اور پھر آپ گیگ میں بھی وہی دے رہے ہیں, تو وہ اس کو اسی ٹائم اپروو کر دیتے ہیں. اوکے, شکریہ. اور اگر 5 منٹ میں آپ جو آپ نے کی ورڈز کا بتایا نا کہ ایک تو کیورڈ ڈاٹ آئی او ویب سائٹ سے اور دوسرا فائبر کوئک ویو, جو فائبر کوئک ویو کا آپ نے بتایا نا اس کا ایک دفعہ پھر بتا دیں, صرف اوور ویو 1-2 منٹ ہاں جی, میں, کہ اس ہاں پہ کس طرح کی ورڈ ریسرچ کرنا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, جو کی ورڈ ڈاٹ آئی او ہے وہ یہاں سے آپ اپنی سروس سے ریلیٹڈ کی ورڈ لے سکتے ہیں. ایک اور چیز بھی میں نے آپ کو اینڈ پہ بتائی تھی کہ آج کل فائبر نے جن کے پاس پرو سبسکرپشنز ہیں انہوں نے پلانز بائی کیے ہوتے ہیں, وہاں سے وہ کی ورڈز کو لے سکتے ہیں. اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے کی ورڈ دیتے ہیں, تو آپ کو آلریڈی پتا ہوگا کہ اس کی ورڈز کے اوپر یہ سروس اتنی رینک ہو رہی ہے, اس کی ورڈز پہ اتنی سیل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. جو فائبر کوئک ویو کی میں نے بات کی تھی وہ ایک ایکسٹینشن ہے, جب آپ وہ لگائیں اس سے پہلے آپ اپنے اکاؤنٹ کو سائن ان نہ کریں, ویسے آپ اس کو فائبر کے اوپر لکھیں, اس ایکسٹینشن کو پلے کریں, اپنی سروس سے ریلیٹڈ اس کو اس میں کی ورڈ ڈالیں گے فائبر میں, تو وہ آپ کو ٹاپ کے اوپر کی ورڈز بھی لوڈ کر کے شو کر دے گا, آپ کو ٹیگز بھی شو کر کے دے دے گا, اور وہاں سے آپ کی بہت سی چیزیں جو ہے نا کہ وہاں سے آپ ٹیگز بھی پھر کامن نکالیں, کی ورڈز بھی نکالیں, پھر وہی کی ورڈز آپ آگے یوز کرتے رہیں. بہت شکریہ فرحان بھائی, یو اینڈ یو ایڈریسڈ ویری ویل ٹوڈے. تھینک تھینک یو. یو سو مچ. جی, اپور کا سیشن نہیں ہوگا فرحان بھائی, سوری ٹو انٹرپٹ یو. نہیں, اپ ورک کا سیشن ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں کنڈکٹ کریں گے, ورنہ یہ بہت لینتھی ہو جائے گا, مجھے بھی جی روز آئے اور میں بھی 5 گھنٹے میرے لیے بھی بولنا مشکل ہو جائے گا, اور جو صحیح. آڈینس بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی خیر 5 گھنٹے کی کلاس لینا تھوڑی سی ہیکٹک ہو جائے گی. نہیں, وہ ڈسکرپشن میں تھا نا وہ واٹس ایپ جی, کو, اس لیے میں نے پوچھا کہ. تو سیشن کافی لمبا ہو گیا, تو انشاءاللہ اس جی کو ہم نیکسٹ اس میں کور اپ کریں گے. ٹھیک, شکریہ فرحان بھائی. جی, کسی کا کوئی اور کویشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں, ادروائز ہم اس سیشن کو جو ہے نا وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اچھا فرحان بھائی, میں نے مطلب گیگ بنائی تھی, میں نے آپ کو واٹس ایپ پر بھی لنک وغیرہ سینڈ کیا تھا نا,
جی میں جی نے ایک مکمل SEO وغیرہ کر کے جو ہے نا اس کے گیگ کو جو ہے نا کی ورڈ وغیرہ سرچ کر کے وہ کی ورڈ بنائی تھی، لیکن ایسا ہے کہ یہ امپریشن وغیرہ بھی بڑھ رہے ہیں، کلکس بھی آ رہے ہیں، لیکن آرڈرز نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، امپریشن بھی آ رہے ہیں، کلکس بھی آ رہے ہیں، آرڈر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، جب امپریشن آتے ہیں اور کلک بھی آتے ہیں اور آپ سے کنزرویشن نہیں ہو رہی، آپ نے جو ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی سیکوینس نہیں ہے، وہ اتنی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک کلائنٹ کی پرابلم کو سالو نہیں کر رہے، اس لیے وہ آپ سے بات نہیں کر رہا. سیکنڈ ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر پہلے کوئی بھی آرڈر نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے، کیونکہ بالکل نیو بندے سے کام کروانا جو ہے نا وہ تھوڑا سا بالکل، اگر آپ ایکسپیرینس بندے سے کام کریں تو کمپلیٹلی ٹرسٹ ہوگا کہ یار ٹھیک ہے یہ بندہ صحیح کام کر رہا ہے، اتنے ریویوز بھی اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو ہم اس کو آرڈر دے سکتے ہیں. موسٹلی یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو ارجنٹ چیزیں چاہیے ہوتی ہے تو وہ پھر رسک نہیں لیتے. تو یہ دو بیسک ریزنز ہو سکتی ہیں. اچھا، مطلب یہ جو آؤٹ آف کنٹری سے ریویوز وغیرہ لگواتے ہیں، تو جب ہم گیگ کا لنک دیتے ہیں، لنک پر وہ کلک کر کے ہمیں آرڈرز وغیرہ مطلب پلیس کرتے ہیں، تو اس سے فائور وغیرہ ریسٹرکٹ نہیں کرتا ہے کہ مطلب لنک کے اوپر سے وہ جا کر جو ہے نا آرڈرز وغیرہ پلیس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ریویوز لگواتے ہیں. اگر آپ نے ریویو کسی ایسے فیک ریویو کی بات کر رہا ہوں، کسی پاکستانی کو کہتے ہیں کہ مجھے ریویو لگوا دے، اس طرح ریویو لگاتے ہیں، تو وہ آپ اپنی پروفائل کو اس ٹائم ایک رسک کے اوپر پٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ایک اتھینٹک بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ یہیں پاکستان میں بیٹھا ہوا VPN یوز کرتا ہے، اپنی کنٹری چینج کرتا ہے، وہاں پروفائل کریٹ کر لیتا ہے، پھر آرڈر پلیس کرتا ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک پرابلم وہاں پہ بن سکتی ہے. آپ کا سیکنڈ کویشچن تھا کہ وہ لنک کے اوپر کلک کرے. بالکل، جب وہ لنک کے اوپر کلک کرے گا تو اس کو ویسے سمجھ آ جانی ہے کہ یہ ریڈائریکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، اور ریڈائریکٹ ہونے کی ریزن یہ ہے کہ اور ڈائریکٹ آ کے آرڈر پلیس کرتا ہے اور کوئی بات بھی نہیں ہو رہا، آپ اس کو ویسے آرڈر ڈلیور کر دیتے ہیں، تو وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹوٹلی جو جتنا بھی یہ سیٹ اپ چل رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ فیک ہیں. اس کا بہترین یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی سروسز کس پیج کے اوپر رینک ہو رہے، کس کی ورڈ کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ سیکنڈ پیج کے اوپر ہے، آپ کسی ایسے اتھینٹک بندے کو ڈھونڈیں، یا آپ کو کوئی دوست ہے جس میں فورن میں بیٹھا ہوا ہے، اسی کے کہ یار میری اس طرح کی پروفائل ہے، مجھے یہاں پہ ایک ریویو دے دیں تاکہ لوگوں کا مجھ پہ ٹرسٹ بلڈ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو بتائیں کہ سیکنڈ پیج کے اوپر میری یہ والی گیگ ہے، اس کے اوپر آپ آئیں، مجھ سے بات کریں اور پراپر چینل سے بات کریں. یہ نا کہ آپ کہیں کہ بس یہ میری ریکوائرمنٹس ہے، اور اس طرح بات کریں کہ جیسے ایک کلائنٹ جو ہے نا وہ بات کر رہا تھا. ادروائز فائور کا ٹوٹل چیک ان سسٹم وہاں پہ لگا ہوتا ہے اور وہ فوراً اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو وہ کرنے کے بعد وہ آپ سے بات کرے، دین آپ اس کو، اگر آپ کی وہ پلانس بائی کرنا چاہتا ہے یا پھر آپ اس کو ڈائریکٹ آفر سینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر کرنے کے بعد پھر آپ پورا ایک ٹائم لیں. بہت سے لوگ یہ بھی مسٹیک کرتے ہیں کہ آتے ہیں 2 منٹ میں بات کی، بات کرنے کے بعد اسی ٹائم آرڈر پلیس کر دیا، آرڈر پلیس کرنے کے بعد اگلے منٹ میں آرڈر ڈلیور بھی کر دیتے ہیں. تو میرے خیال سے پھر یہ چیزیں بڑی جلدی کیچ ہو جاتی ہیں. تو پھر آپ کی پروفائل کے لیے، کیونکہ آپ کی پروفائل کو اچھا، یہ تو صحیح ہو گیا. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک بگنر کو مطلب وہ فری لانسر میں آنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کو فائور پریفر کریں گے یا اپ ورک؟ کیونکہ فائور میں گیگ رینک جو ہے نا کافی مشکل ہو جاتی ہے، ہاں کی ورڈز وغیرہ، لیکن پھر بھی جو ہے نا کافی مشکل ہے اس کا جو کرائٹیریا وغیرہ ہے. لیکن اپ ورک پر ایسا کہ پروپوزل وغیرہ بھیجیں ایزی رہے گا یا پھر؟ جی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پہلے آپ فائور کے اوپر رہیں، فائور کو ایکسپلور کریں، یہاں کچھ عرصہ یہاں پہ کام کریں، چیزیں ڈلیور کریں. اگر آپ ڈائریکٹ اپور کے اوپر جمپ کریں گے، اپور ایک پروفیشنل پلیٹ فارمز ہیں، وہاں اتنی بڑی بڑی ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کی جتنی ارننگز ہیں. ٹھیک ہے، تو پورا پاکستان کا قرضہ ایک ایجنسی بھی اتار سکتی ہے، اتنی بڑی بڑی ایجنسیز ہیں. تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں سارے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. جب آپ بالکل نہیں ہوتے ہیں، آپ کی پروفائلز نہیں ہوتی ہیں، آپ کو پہلے کچھ ایکسپیرینس نہیں ہے فری لانسنگ، آپ ڈائریکٹ اپور کے اوپر جمپ کرتے ہیں، اپور پہ آپ جمپ کر کے آپ پروپوزل ریٹنگ کریں گے، تو آپ کی پروپوزل ریٹنگ وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ کا پریویس کلائنٹ ڈیلنگ کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، آپ کو آپ کی سروس سے ریلیٹڈ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ ڈائریکٹ اپور پہ کریں گے تو آپ اپنے کنیکٹ ضائع کریں گے. جب اپور کے اوپر آپ کے کنیکٹس ختم ہوتے ہیں، وہ پیڈ ملتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. اور جب پے کرنے کی باری آتی ہے تو پھر 90% لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کی فری لانسنگ کیریئر ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے. جی صحیح ہو گیا، تھینک یو. فرحان بھائی ایک اور کوشچن تھا کہ جیسا آپ نے بتایا کی ورڈ سے اپنی گگ بنا کے اچھی سی، اس کے بعد پھر کتنا ٹائم ویٹ کرنا ہے کہ اس کے سٹیٹس چیک کر کے اب ہاں جی، کب پتا چلے گا کہ اب ضرورت ہے چینج کرنے کی یا کچھ کی ورڈ نہیں ایڈ کریں اس میں؟ اس میں آپ یہ کریں کہ سروسز بنا لیں، ٹھیک ہے، 24 آورس کے بعد آپ کے اسٹیٹ آنا شروع ہو جائیں گے. آپ 1 ویک 10 دن انتظار کریں کہ آپ کی سروسز جو ہے نا وہ رینک ہو رہی یا نہیں رینک ہو رہی. اگر اس کی